वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और ख़ासकर अपने प्यारे बच्चों को जनाब वेलकम कहते हैं। आज ईशल और ईशान भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिले और अली तो मौजूद होते ही हैं। तो आज की कहानी बच्चों, तुम लोगों को पता है कि हम किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं? नहीं। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक बादशाह की। ये बादशाह यमन का बादशाह था जो वहां पर हुकूमत किया करता था। उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन इस बादशाह की एक खामी थी। पता है क्या खामी थी? कि ये बादशाह बड़ा लालची था। अली, लालची कौन होता है? नहीं, बातों की बात में नहीं आ जाता, जो कि बहुत सारे जिसको पैसे चाहिए होते हैं, जो चाहता है कि सारा सोना खजाना मेरे पास आ जाए, सारा माल मेरे पास आ जाए। तो जनाब बच्चों, जो घर में बच्चे देख रहे हैं, ये बादशाह बड़ा लालची होता है। तो ये बादशाह जब देखता है कि दुनिया भर के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, वो अल्लाह ताला का घर देखने, उसकी ज़ियारत करने के लिए मक्का मुकरमा जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो वहाँ के लोग तो बड़ा पैसा कमा रहे होंगे, बड़ा माल बना रहे होंगे। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो लोग खाना काबा जा रहे हैं, ये यमन में आए, मेरे सल्तनत में आए, मेरे मुल्क में आए और फिर मैं इतना माल कमाऊं, मैं पैसे बनाऊं? वो बादशाह क्योंकि लालची होता है, उसकी गंदी गलीज सोच होती है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है। वो लोगों की अकीदत और मोहब्बत को नहीं देखता, वो उसके दिल में सिर्फ लालच होती है। तो वो कहता है कि मैं भी एक ऐसी ही एक बिल्डिंग बना लेता हूँ अपने यहाँ, एक ऐसा ही मैं भी खाना काबा बना लेता हूँ, फिर लोग वहाँ नहीं जाएंगे, फिर लोग मेरे पास आएंगे। तो वो ऐसा ही करता है, वो यमन में तामीर करवाता है ताकि लोग अब यहाँ पर आए, घर तामीर कराता है अल्लाह ताला का। लेकिन क्या होता है कि लोग वहाँ पर नहीं जाते ईशान, वहाँ पे लोग फिर भी नहीं जाते हैं। लोग फिर भी अल्लाह ताला का जो घर होता है इसलिए वहीं पर जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अकीदत होती है, वहाँ से मोहब्बत होती है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो बादशाह बड़ा 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 परेशान होता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो इतना पैसे भी खर्च किए और लोग फिर भी नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। फिर बादशाह क्योंकि ईवल होता है ना अली, तो बादशाह के जहन में ख्याल आता है कि जब तक मैं वो खाना काबा ढा नहीं दूंगा, तो जब लोग वहाँ पे नहीं जा सकेंगे तो फिर वो यहाँ पर आएंगे यमन। तो वो बादशाह कहता है कि अब मैं मक्का मुकरमा जाऊंगा और खुदा ना खास्ता वहां पर जाकर मैं उसको ढा दूंगा और फिर लोग सारे यहाँ पर आएंगे, यमन में आएंगे। अब वो बादशाह जो है वो ऐलान जंग कर देता है। वो अपना बहुत बड़ा लश्कर तैयार करता है, बड़े बड़े ऊंट, हाथी, हथियार उसमें होते हैं। और जो मक्का के लोग होते हैं उन्होंने कभी इतने बड़े बड़े हाथी देखे भी नहीं होते हैं। वो इतने बड़े हाथियों का लश्कर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो वहाँ के लोग होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतना वो नहीं है कि ताकत नहीं है कि हम लोग इससे लड़ सकें और इससे फतह पा सकें। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे प्यारे प्रॉफिट और अल्लाह के आखिरी रसूल, उनके नबी हैं, उनके दादाजी हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर मौजूद होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से 30-35 साल पहले का ये वाक़या है, पता है आप लोगों को? और ये कुरान पाक में भी कोट होता है, सूरह फील में आखिरी पारे के अंदर ये वाक़या कोट होता है। तो बताया जाता है, लिखा गया है कि वो जो लोग होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप दुआ करें कि इस तरह से लश्कर जब हम पे आएगा तो हम कैसे उसे बचेंगे। तो आप दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, तू सबसे बड़ा है, तेरी शान सबसे ज्यादा है, तू हिकमत वाला है, तू दाना है, तू ही हमारी हिफाजत कर सकता है और अपने घर की हिफाजत करने वाला भी बेशक तू ही है, तू हमारी मदद कर। वो दुआ करते हैं। अब जो लोग होते हैं, कोई पहाड़ आसपास होते हैं, कोई कहीं पे जाके छुप जाता है, कोई कहीं पे चले जाता है, कोई मजमा इकट्ठा हो जाता है। अब यमन का जो बादशाह है अपना लश्कर, अपनी फौज लेके जब सिर्फ 4-5 मील दूर रह जाते हैं ना मक्का मुकरमा से, तो पता क्या होता है वहां पे? अल्लाह ताला कैसे अपने घर की हिफाजत फरमाते हैं। अबाबील का पता है आप लोगों को? अबाबील एक बर्ड है, एक परिंदा है जो कि चिड़िया की तरह का दिखता है या उसके जैसा होता है। हजारों लाखों अबाबील हवा में आती हैं उड़ते हुए और उनकी चोंच पे पता है क्या होता है? कंकर, पत्थर, छोटे छोटे कंकर होते हैं। और वो लाखों हजारों अबाबील उस लश्कर के ऊपर कंकर यानी कि पत्थर फेंकना शुरू कर देती हैं। और वो अल्लाह ताला उसमें ऐसा मोजा करता है कि जब वो कंकर किसी पे गिरता है तो वो लश्कर वहीं पे फना होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। जिसके ऊपर गिरता है वो वहीं पे निस्तो नाबूद हो जाता है। और इस तरह अल्लाह ताला उन अबाबील के जरिए उस लश्कर को मात दे देते हैं, वो वहीं पे निस्तो नाबूद हो जाती है। और अल्लाह के घर की हिफाजत, चूंकि अल्लाह ताला ने वादा किया कि वो ही करने वाला है,
اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہے آخری سپارے میں، جا کے پڑھوگے نا آپ لوگ، دیکھو گے اس کو جا کے، تو سورہ فیل میں یہ واقعہ پورا کوٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے؟ مجھے امید ہے کہ جو بچے گھر میں موجود ہیں ان کو بھی آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ بریک پر جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، ان سے آج کا ٹاپک گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان، اور جس طریقے سے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 10واں روزہ ہو گیا ہے جو عشرہ رحمت ہے، اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، دوسرا عشرہ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنے موضوع کی طرف ہم بات کریں گے، اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ترک دنیا، کہ کیا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین کیا دنیا کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے کہ مکمل طور پہ دنیا کو ترک کر دیں اور صرف دین کی خدمت میں لگ جائیں؟ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہتے ہیں، بنے رہے ہیں اور بنے رہیں گے آگے بھی۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ساتھ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ نعت خوانی کے لیے اور کوئی نہیں، ہمارے ساتھ اختر قریشی صاحب موجود ہے، بہت شکریہ سر کہ آپ کی تشریف آئی۔ جی ہاں جی، مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی، میری بائیں جانب موجود ہے مذہبی اسکالر ہما تقوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور کلام کے لیے، نعت خوانی کے لیے تشریف رکھنے ہیں ان کے ساتھ محمد شہباز رضا قادری، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ضیاء صاحب، آغاز کرتے ہیں، ہمارا جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد تو بنائی نہیں ہے، تخلیق کا مقصد ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا مقصد ہے۔ کیا اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ مطالبہ کہیں پر سامنے آتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو ترک کر کے بس اللہ کی عبادت میں ہی بندہ ہر وقت لگا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے نبی بین کے ترک دنیا، اور بالکل دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر انسان یہ سمجھے کہ میں روحانی ترقی کر رہا ہوں، میں دین کی منازل طے کر رہا ہوں، تو یہ اسلام کا بالکل نقطہ نظر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین اسلام میں رہبانیت موجود نہیں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ بندہ تارک الدنیا ہو جائے اور بالکل دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر جا کر کسی وادی میں گم ہو جائے، پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ جائے، خلوت خانے میں بیٹھ جائے، تو اسلام میں اس کا بالکل تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کی دنیا داری بھی دین داری ہوتی ہے، اس جملے کو نوٹ کریں، ایک مسلمان کی دنیا داری وہ دین داری ہوتی ہے، یہاں دین اور دنیا کی تقسیم ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن اس کا جو بیلنس ہے، جو وہ میں کہتا ہوں توازن برقرار رکھنا، توازن بھی چھوڑیں، اس میں الگ الگ دو تقسیم ہی نہیں ہے، یہاں دین اور دنیا الگ الگ ہے ہی نہیں، یہاں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نا وہ بھی دین ہے۔ علامہ صاحب، اس طرح سے تو لوگ کہیں گے کہ ہم جو دنیا داری کر رہے ہیں جی تو ہم تو دین داری کر رہے ہیں۔ بالکل یہ دین داری کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننا امتثال امر اللہ، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی غلامی ہے۔ جب ہم رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اللہ کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دکان پر جب بندہ بیٹھتا ہے، یہ تو ایک اللہ والے کا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا اور عام انسان کا فرق ہے۔ ایک عام انسان بھی دکان پر بیٹھتا ہے، ایک عام انسان بھی زراعت کرتا ہے، ایک عام انسان بھی تجارت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومن باللہ، مومن بالرسول، وہ بھی زراعت کرتا ہے، وہ بھی تجارت کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، وہ زراعت کر رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے زندگی کی عادت سمجھ کر، اور یہ تجارت کر رہا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر۔ یہاں تجارت اللہ کی عبادت کا نام ہے، زراعت اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ما من مسلم یغرس غرسا، ایک مسلمان جب کوئی پودا لگاتا ہے نا، کوئی فصل لگاتا ہے، اور اس کی فصل میں سے، اس کے لگائے ہوئے پھلدار درخت میں سے کوئی آ کر چرند پرند بھی کھا جاتا ہے، اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی تو باغبانی بھی دینداری ہے، اس کی تو زراعت، اس کا حال چلانا بھی دینداری ہے۔ اب دیکھیں، کاروبار کرتا ہے نا بندہ تو پیسہ اس کے پاس آتا ہے۔ اسلام کی تو ساری عبادت اس کے تعلق ہی پیسے کے ساتھ، زکوٰۃ پیسے سے، صدقہ پیسے سے، قربانی پیسے سے، عمرہ حج پیسے سے، صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا پیسے سے۔
اور والدین کی خدمت کرنا پیسے سے، یہ تو سارے ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کاروبار کرنے پر، تجارت کرنے پر، محنت کرنے پر زور دیا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور پھر آپ نے مثال دی، آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدی، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، لیکن حالت یہ تھی اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے وہ رزق کھایا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے. تو رزق کمانا اور جس کو ہم دنیا داری کا نام دیتے ہیں نا، یہ دنیا داری مسلمان کی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی ہوا نا جب انسان اس میں غلطی کرتا نا، اب یہ بات غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ غلطی ہوتی ہے جب کل انکان آباؤکم و بناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ دنیا کی چیزیں، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ تمہاری سوداگری، یہ تمہاری جائیداد پراپرٹی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہو جائیں، سپرلیٹو ڈگری ہے. محبت ان سے منع نہیں کی جا رہی کہ ان سے محبت نہ کریں، اپنی دکان سے محبت نہ کریں، اپنی فیکٹری سے محبت نہ کریں، اپنی زمین سے محبت نہ کریں، یہ منع نہیں کیا جا رہا. منع یہ کیا جا رہا ہے یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور رسول تمہیں زیادہ محبوب ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، تو بندہ زکوٰۃ نہ دے تو کیا مطلب؟ اس نے دنیا کو زیادہ محبوب ہے، مال زیادہ محبوب کر لیا، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج بیت اللہ کر کے آؤ، اب پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، بندہ حج بیت اللہ نہ کرے تو مطلب کیا ہے؟ اس نے اللہ پاک کو پیچھے کر دیا، نبی پاک کو پیچھے کر دیا. یہ مطلب یہ منع ہے. الہاکم التکاثر، التکاثر منع ہے کہ انسان غافل ہو جائے. الحاکم کو مطلب تمہیں غافل کر دیا، بیگانہ کر دیا. التکاثر نے، تکاثر کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، قناعت نہیں ہے، نہیں اور آگے بڑھنا. شاہ صاحب آپ نے بولا کہ جو دنیا داری ہے یہ بھی دین داری ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سادگی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ جو ہمارے نبی کرام گزرے ہیں یا جو انبیاء گزرے ہیں یا جو بڑے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اگر ان کی زندگی اگر آج کے زمانے میں تو ہم فالو کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہو جائے گا نا، کہ اللہ کے نبی کی آپ شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ عطا نہیں کر سکتا. مطلب جنت کے دروازے جن کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں فرشتے آ کے کام کر رہے ہیں، لیکن سادگی ایسی ہے کہ صرف کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت تھی یہ اجباری نہیں تھی، یہ اختیاری تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ جامع الترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسند کے حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا فرمایا کرتے اللہ نے آپ کو شہنشاہ بنایا تھا، شاہ عرب بنایا تھا، حرمین شریفین مکہ مدینہ کے آپ والی تھے، شاہ عرب تھے آپ، کپڑوں پر پیون لگے اور آپ اشارہ کرتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو سونے نہیں بس اللہ خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک دن پیشکش فرمائی میرے منہ اگر آپ پسند کریں میں مکہ کے سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دوں. تو میں نے کہا نہیں اللہ پاک مجھے ایک دن آپ بھوکا رکھا کریں، ایک دن مجھے کھانا کھلایا کریں تاکہ جس دن میں کھاؤں میں شکر گزار بنوں، اور جس دن میں اس دن میں آپ کا ذکر کیا کروں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ تھا نا، ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنانا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ عرض کرتی کہ آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو شاہ عرب بنایا تو آپ کہتے ہیں میں مسکین. فرمایا مسکین جنت میں غنیوں سے، امیروں سے 40 سال پہلے جنت. علامہ صاحب اسی چیز کے اوپر ذرا عمر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو اس چیز میں کرتے ہیں کہ بڑی مفصل طریقے سے علامہ صاحب نے بات بتائی. اب جو بات ہے کہ جس طرح سے بات ہوئی کہ رول ماڈل ہے، وہ تو آپ کی مجھے بات یاد آ گئی کل جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم پوری طور سے تو چلے اس قابل ہی نہیں ہے، 33 نمبر لے لیں تو وہی بہت بڑی بات ہے. اور ایک دن میں بات کر رہا تھا علامہ صاحب سے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تو اصل ہے، ہم اگر صرف نقل ہی کر لیں تھوڑا سا تو اس میں بھی کامیاب ہو جائیں، چلے جائیں گے تو کامیابی ہمیں مل جائے گی. توازن کیسے رکھیں عمر صاحبہ اس چیز کے اندر کہ ان تمام چیزوں میں؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت میں روزہ نماز تہجد پڑھتے رہیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، اس میں توازن کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو آج کا موضوع ہے ترک دنیا، یہ ایک سراب کی مانند ہے. مطلب جیسے کہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ بہت ولی اللہ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام نے یہ فارمولہ دیا ہی نہیں ہے. ابھی آغا صاحب نے بڑا ڈیٹیلڈ اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رہبانیت ہوتا تھا کہ دین
کو پکڑا, اللہ کو پکڑا, اور مسجد کا ایک مطلب اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے, جیسے چرچ کے اندر لوگ زیادہ تر, کرسچنزم میں آپ کو یہ رہبانیت نظر آئے گی کہ اس میں آپ کو ننز اینڈ فادرز نظر آئیں گے جو بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں, نہ شادی ہوتی ہے, نہ ان کے بچے ہوتے ہیں, بالکل ختم. تو وہ اگر آپ اپنے اوپر, میں اور آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ کتنا آسان ہے کہ ہم ایک مسجد کا کونا پکڑ لیں اور وہاں پر مصلی بچھا کے خدا کی عبادت کیے چلے جائیں, نہ ہمیں صبح بچوں کو دیکھنا ہے, نہ ہم نے نہ آپ کے اوپر واجبات ہیں زوجہ کے, نہ ہم پہ واجبات ہیں شوہر کے, تو بہت آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی, پروردگار عالم کہنے لگا کہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام کسی بشر کو دین اور دنیا سے کاٹ کے نہیں رکھنا چاہتا. اور پھر پروردگار عالم کا انداز عطا اتنا حسین ہے کہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے وہ عبادت, وہ سجدہ بڑا پسند ہے کہ جو حقوق العباد کو ادا کر کے ادا کیا جائے. اور میری عبادت غیر مشروط نہیں ہے, مشروط ہے, مطلب شرطیہ عبادت ہے. اگر قبول کروانا ہے تو اس کی شرط حقوق العباد کی ادائیگی ہے. پتہ چلا اس کی شرط ہے, شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے لاسٹ ہم نے جب حقوق العباد پہ پروگرام کیا تھا تو وہ زاہدہ عابدہ وہ جہنمی ہو گئی, اور ایک جو پورے اپنے ایریا کے لوگوں کا خیال رکھتی تھی وہ جنتی ہو گئی. یہ آپ کے سامنے یہ مثال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے ایسی عبادت. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب کوئی, اگر میں روایت پڑھی تو اس میں بہت پیاری روایت بحیثیت خاتون مجھے اتنی اٹریکٹ کی ہے کہ اس میں لکھا کہ جب ایک بیچلر کنوارا نماز پڑھتا ہے تو رب العزت اس کو 2 رکعت کا ثواب 2 ہی دیتا ہے, مگر جب ایک شادی شدہ مرد یا عورت نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی 2 رکعت کو 70 رکعت بنا دیتا ہے, اس ثواب کو بڑھا دیتا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ اپنے فرائض کو ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار عالم ان فرائض کے صدقے میں اس کے ثواب کو بلند کر دیتا ہے. اور پھر جب وہی شادی شدہ خاتون ماں بن جاتی ہے یا مرد باپ بن جاتا ہے اور ساری رات وہ اپنے بچے کو لے کر بیٹھتا ہے اور صبح پھر فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ان 70 رکعتوں کو 70,000 میں بدل دیتا ہوں. سبحان. تو پتہ چلا خدا رکعتیں وہی 2 پڑھ رہا ہے لیکن رشتوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے, بڑا ٹیکنیکل وے ہے, بہت ٹیکنیکل. کسی نے کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے کہ ہم دنیا بھی لے کر چلیں, دین بھی لے کر چلیں, بہت مشکل ہے. تو رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دی, کہا کبھی تم نے سمندر میں کشتی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا جی رسول اللہ دیکھا ہے. کہا ہمیشہ تم نے غور کیا کہ جب تک کشتی پانی میں رہی تب تک وہ چلتی رہی, لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہی دنیا میں رہنے کی مثال ہے کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے سروائیو ہے, لیکن جس دن دنیا آپ کے اندر آ گئے اس دن آخرت ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے اچھا آپ نے تو پورے موضوع کو جو ہے نا دریا کو کوزے میں ہی آپ نے بند کر دیا. یہ بات کر کے نا بہترین مثال, بہت بہترین مثال. اس کا جو ترک دنیا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی وہی بات کی کہ آپ محبت کریں لیکن وہ محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر وہ حاوی آ جائے. بالکل, مطلب آپ دنیا میں رہیں, دنیا آپ میں نہ رہے, یہ فارمولہ ہے. دنیا آپ میں, اب میرے اندر دنیا ہے کیسے پتا چلے گا میں اپنی دنیا پسندی مجھے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہت سارے جس طرح سے زندگی کے معاملات جیسے فرید ہم لوگوں کو کرنے پڑ جاتے ہیں, جس ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو ہندو کلچر ہمارے اوپر ہم چونکہ اتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں اور جو رسم و روایات ہم لوگ وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ اس کو نکالنا مشکل, ایک چیلنج لگنا شروع ہو گیا ہے. اب جس طرح شادی کا ایک معاملہ ہو گیا, کتنا دکھاوا ہوتا ہے, جہیز. اب ایک شخص اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہا لیکن اس کو اپنا وہ سٹیٹس وہاں پہ مینٹین کرنے کے لیے, چونکہ اس کی صرف بیٹی ہے, اس کو وہ معاملات دنیا کے کرنے پڑیں گے. نہ چاہ کے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جتنا کوشش کریں, ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ نہ چاہ کے کیا گناہ کا سرزد ہوا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک صرف ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کرونا کا جو وائرس آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں شادیاں بھی اس طرح کروا دی جیسے وہ کروانا چاہتا تھا, انتہائی سادگی کے ساتھ. انتہائی سادگی. اب تو دنیا کچھ نہیں کہہ رہی نا, 2 دولہا کے ساتھ آتے ہیں, 2 دلہن کے ساتھ آتے ہیں, مستحب جو واجب عمل ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد 4 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. تو جب یہی بات کی جاتی تھی, کسی کو سمجھایا جاتی تھی اس بات کو, تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا. کورونا سے ڈر کے تو ہم نے کر لیا, اللہ سے ڈر کے. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت خوبصورت کلام سن لیتے ہیں. کلام سنتے ہیں جی. محمد شہباز رضا قادری صاحب کیا سنا رہے ہیں جی؟ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں
میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ میں سے راحت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی خود کہ قیامت ہوگی، اور یہ سنا
अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन ज़हे मुक़द्दर हज़ूर हक़ से सलाम आया प्याम आया झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके अदब का मकाम आया ये कौन से कफला पे चला है उल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैरती से तक रहे हैं ये कौन ज़िए एहतराम आया झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके अदब का मकाम आया ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके अदब का मकाम आया फिज़ा में लबैक की सदाएं ज़अर्श ता फर्श गूंजती हैं हर एक कुर्बान हो रहा है ज़ुबां पे किसका नाम आया झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके अदब का मकाम आया। क्या बात है शबाना, आपकी आवाज और दिल से लगा है कि फरीद दिल से आवाज निकली है इतनी खूबसूरत तरीके से। ये भी देर है ना अल्लाह ताला की खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज। तो ये माशाल्लाह से दोनों शबाना का भी अंदाज है जो कलाम में बहुत खूबसूरत है। कुरैशी साहब तो माशाल्लाह इंस्टीट्यूशन है। मैं तो बार बार ये बात करता हूँ, कुरैशी साहब इंस्टीट्यूशन है इन सारी चीजों में, और इंस्टीट्यूशन जो है उसका तो फिर कोई कंपैरिजन बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। बैक टू द डिस्कशन चलते हैं। बिल्कुल जी। सवाल जो छोड़ के गए थे शाह साहब की खिदमत में वही रख देते हैं बिल्कुल कि जी, जो माशरती हम जिस सोसाइटी में रहते हैं जब उसका प्रेशर होता है तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने पड़ जाते हैं उस माशरे में रहते हुए, महज के कोई क्या कहेगा। तो तब क्या जंग कर लेनी चाहिए कि नहीं मेरा अल्लाह क्या कहेगा, वो राह पकड़ ले? बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत ही खूबसूरत। यकीनन एक मोमिन ला यखाफूना लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। वो तो ये परवाह करता है कि मेरा अल्लाह किस बात पे राजी है, मेरा अल्लाह किस बात में खुश है, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का नक्शे पाक क्या है, आपका उसवा हसना क्या है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत, नामूस, हुर्मत वाली अगर कोई शख्सियत गुजरी है तो वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लम। आपका हर अमल वो इज्जत वाला था, वकार वाला था, एहतराम वाला था।
تو ہمیں وہ راستہ پکڑنا ہے جس راستے پہ چل کر ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلی گفتگو میں, بہن نے بات کی ہما صاحبہ نے, کہ ہم نے کرونا سے ڈرتے ہوئے, ایک جراثیم سے ڈرتے ہوئے وہ کام کیے جو اللہ رسول کی ہم سے ڈیمانڈ تھی کہ سادگی اختیار کرو, فضول خرچی نہ کرو. ایک مومن کا جو خرچ کرنے کا انداز ہے نا, سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تعارف ہی یہ کروایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, یعنی اعتدال والی. افراط و تفرید اس میں نہیں ہے, یہ بالکل ادھر یہ بالکل ادھر نہیں. اسی طرح فرمایا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نا زندگی کے معاملات میں, جیسے ابھی آپ کے پریشر میں آگے خرچ کرتے نہیں, وہ جب خرچ کرتے تو کیسے کرتے, فرمایا لم یسرفوا, نہ اس میں اسراف ہوتا ہے. اسراف ہوتا ہے فضول خرچی, اور فضول خرچی کون سی اسراف ہوتی ہے, جو جائز کاموں میں کی جائے. ایک ہوتی ہے فضول خرچی جو حرام کام میں, وہاں تو اللہ فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اس کو قرآن میں تبذیر سے منع کیا گیا اور اس کو اسراف سے منع کیا گیا. تو فرمایا نہ اسراف نہ تبذیر, دونوں چیزیں منع ہے. تو فرمایا کہ جائز کاموں کے اندر بھی وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے. جائز ہے وہ پیسہ خرچ کرنا, مثلا بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے, وہ 2-4-5 لاکھ میں ہو سکتا ہے, آپ اس پہ 70 لاکھ لگا دیں تو یہ اسراف ہے. وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور نہ وہ بخل کرتے. اب وہ 5 لاکھ بھی نہیں خرچ کر رہا, بس مثال کر جہاں کرنا چاہیے تھا عزت وقار کے لیے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, وہ بخل اور اسراف دونوں کے درمیان جو راستہ بنتا ہے وہ اعتدال کا راستہ. میں آپ کی اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں. اس بات کے اوپر جو ہے نا, میں یہی بات سوچ رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے بات کی اسراف کی اور آپ نے بات کی اعتدال کی, اب اللہ نے کس کو کتنا دیا ہوا ہے کوئی کسی کو جھانک کے نہیں دیکھ رہا, وہ اپنی اس کے مطابق خرچ کر رہا ہے. میں اس بات کو پوچھنا چاہتا ہوں صاحب, آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اگر ایک شخص خرچ کر رہا ہے اپنی کسی تقریب پہ, کسی اور چیز کے اوپر, اب لوگ اس کو یہ باتیں سرفیس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں یا اس پہ تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے, دیکھو کتنی فضول خرچی کر رہا ہے. اب جس طرح سے علامہ صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ وہ چیز بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ اس سے محبت کریں, آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت نہیں اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں. اس کو کس طریقے سے ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے جیسے کہ ابھی نبیہ نے سوال کیا تھا دکھاوا, ریاکاری, اس کی تو ویسے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دکھاوا ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خرچ کر رہا ہے, تو اسلام نے خرچ کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے. آپ جیسے سورہ آل عمران کی 134 میں, اس میں مومنین کی کوالٹیز ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے. مومنین کی جو صفات ہیں, اگر کرے, دکھاوے کے لیے اگر نہ کرے. اب دیکھیں, اب ایک بات یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ٹھیک ہے. اب جب مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں حب دنیا ہے, حب مال ہے یا نہیں ہے. تو کہا کہ مال اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. کہا جب خرچ کرتے ہوئے تمہارے دل میں دھڑکا نہ ہو کہ یہ ختم ہو رہا ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ نے مال تمہیں دیا ہی اس لیے ہے کہ تم کشادہ دست ہو, تمہارا ہاتھ کشادہ ہے. ایک انسان اپنے دسترخوان پہ کسی, جس طرح سے علامہ صاحب نے مثال دی ہے, کوئی تقریب کی ہے, اس نے 8-10 ڈشز رکھ دی, اللہ نے اس کو دیا, اس نے رکھ دیا. اب یہاں پہ تو لوگ کہتے کیا ضرورت تھی, سادگی سے کر لیتے, کچھ نہ کرتے, غریبوں کو کھانا کھلا دیتے, اتنے پیسے یتیم خانے میں دے دیتے. تو کیا یہ بھی تو ترک اسی میں آ جائے گا نا؟ کچھ چیزیں ہیں جو ترغیب کے لیے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے بتایا ہے کہ ان چیزوں پہ اسراف نہیں ہے. جیسے ابھی آغا صاحب نے اسراف کو بڑے پیارے طریقے سے بیان کیا ہے. اب اگر آپ کے پاس بہترین مال ہے اور آپ اگر بہترین لباس پہن رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ پھٹا ہوا لباس پہن کے, ململ کا کرتا اور یہ پہن کے باہر پھر رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اگر آپ کے پاس بہترین لباس ہے تو آپ بہترین لباس پہنے, یہ اسراف نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے, خوشبو لگانا یہ اسراف نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے, بہترین سواری استعمال کرنا یہ اسراف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے اور تم, جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی تم نے اتنی بڑی گاڑی لے لی, اس سے بہتر چھوٹی لے لیتے. تو اللہ نے جیسے غریب کو پیسہ دے دیتے, جی پہلے زمانے میں عربوں میں گھوڑے ہوا کرتے تھے. جب گھوڑے ہوتے تھے تو جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ بہترین گھوڑا خریدتا تھا, اور نبی پاک نے کبھی اس کو منع نہیں کیا. اسی گھوڑے کو اگر آپ آج کے دور میں ڈائیورٹ کر لیں تو اگر آپ بہترین سواری رکھتے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہے. بہت سی شقیں ایسی ہیں جہاں رب العزت نے خرچ کرنے کا یعنی کہ بات معاملہ سارا نیت پر آ گیا. یہاں پہ دیکھیں نیت پہ آ جاتا ہے. ابھی وہی عرض کیا میں نے کہ جب خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل میں تکلیف نہ ہو, اور جب آپ مال خرچ کریں تو آپ کو لگے کہ یہ خرچ کر رہا ہوں, یہ اللہ کی امانت ہے. مولائے مشکل کشا دو جہان کے سامنے ایک آدمی آیا تھا, کیونکہ مولا کا لقب تھا ید اللہ. مولا کا لقب ہے کہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ, کیونکہ خدا ہاتھ نہیں رکھتا, اسے میرے اور آپ کے بازو
بازوؤں کی لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو مولا کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا یا علی آپ کا لقب ید اللہ ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو مولا نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ ید اللہ بنے. واہ. کا ہر بندہ کا مولا آپ رسول اللہ کے صحابی, برگزیدہ صحابی, ان کے پہلو میں پرورش پانے والے, آپ تو اگر ہوگا ید اللہ تو کمال ہے. تو کہا نہیں, خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص ید اللہ ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بشر کوئی اپنی حاجت خدا سے طلب کرے اور تم اس کی حاجت روائی کر دو. یعنی کہ اگر وہ مانگ کہیں اور سے, اللہ سے مانگ رہا ہے اور تمہارا ہاتھ اس تک پہنچ جائے تو سمجھ لو خدا کہ جو قادر مطلق ہے اس نے تمہیں چنا ہے اپنا کام کروانے کے لیے. تو کہا جب تمہارے ہاتھوں سے خدا رزق اس کا ہو تقسیم تم کرو, پیسہ اس کا ہو عطا تم کرو. تو کہا کمال کتنا ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں تمہیں شامل کر لے, کہ وہ اپنی قدرت کو تمہارے ہاتھوں سے لوگوں تک پہنچائے. تو کہا یہ اپنی صفات کو اپنے اندر ڈالو, کیونکہ خدا کے 99 صفات ہیں ہی اس لیے کہ ہر شخص اس صفت کو اپناتا چلا جائے اور خدا کے سامنے سرخ رو ہو جائے کہ بار الہ تو رحیم ہے, میں رحم کر کے بتا رہا ہوں کہ میں تیرے رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. بار الہ تو ستار العیوب ہے, میں لوگوں کے عیب چھپا کر اقرار کر رہا ہوں کہ تو ستار العیوب ہے. بار الہ تو کریم ہے, میں گناہوں کو, لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر کے تجھ سے گواہی لینا چاہتا ہوں کہ تو کریم ہے, تو میں نے تیری کریمی کو اپنے اندر اتارا ہے. تو یہ توحید کی صفات کو اپنی ذات کے اندر ڈالنے کا نام ترک دنیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں ایک آپ کے سوال کا جواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا, جس کو ہم زہد کہتے ہیں عربی زبان میں, یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے زہد العوام, ایک ہوتا ہے زہد الخواص, اور وہ فرماتے ہیں ایک زہد ہوتا ہے عارفین کا, اللہ والوں کا, اہل اللہ کا. وہ جو عوام کا تو کہتے ترک الحرام, حرام چیزوں کو چھوڑ دینا, جو نجائز چیزیں ہیں اللہ کی ناپسندیدہ ہیں حرام کر دو, ان کو چھوڑ دے تو وہ بندہ بھی زاہد بن جاتا ہے. لیکن یہ پبلک کا, عام انسانوں کا زہد ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ترک الفضول فی الحلال, ہے تو وہ چیز حلال, لیکن آپ وہ چیز جو ہیں وہ 100 روپے کی بجائے اگر 50 روپے میں کر سکتے ہیں تو آپ نے 50 بچا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, تو وہ جو 50 روپے آپ نے چھوڑے ہیں نا, ترک الفضول فی الحلال, تو یہ ہے جو خاص اللہ کے بندوں کا زہد ہے. اور ایک ہوتا ہے ترک ما یشغلک عن اللہ, ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے مشغول کر دے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا یہ عارفین باللہ کا زہد ہوتا ہے. تو یہ ہر بندے سے اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا. ہم جیسے عام لوگوں سے تو اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم کم از کم حرام کو چھوڑ دو. صاحب یہ لیولز ہیں پھر کیا؟ جی یہ لیولز ہیں, یہ جو آپ نے بات کی چیز ہیں, جی بالکل. یہ لیول کیا ہر لیول کے اوپر ہر علم کی بنیاد پہ یہ لیول جو ہے وہ پریکٹس ہوں گے یا کس طریقے سے ہوگا؟ ہاں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور آپ نے خود اسی گفتگو میں سمجھ جواب ہی ساتھ دے دیا. انما یخش اللہ من عبادی العلماء. جتنا ہم گڑ ڈالتے جاتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں وہ میٹھا ہوتا جاتا ہے. جتنا انسان کے پاس اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا علم بڑھتا جاتا ہے, اسی طرح وہ انسان اس معاملے میں ترقی کرتا جاتا ہے. تو جو عام انسان ہے نا, عام مسلمان, ان سے اللہ کا یہ مطالبہ صرف اتنا ہے, وہ ترک الحرام, وہ حرام کو چھوڑ دیں, جو چیزیں نجائز ہیں ان کو چھوڑ دیں. دنیا کے معاملات میں سود نہ کھائیں, جو اللہ پاک نے منع کیا ملاوٹ نہ کریں, دھوکہ نہ دیں. اور یہ دنیا داری کے لیے نبی پاک نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا, تائس عبد الدینار, تائس عبد الدرہم, تائس عبد الخمیسہ, تائس عبد الخمیلہ. جب بندہ روپے کی محبت میں اللہ کے حکامات کو چھوڑ کر حرام راستے پہ چلتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور یہ عبداللہ نہیں رہتا. ذرا الفاظ پہ غور کریں, حدیث پاک الفاظ, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے, فرمایا عبد الدینار ہے, یہ عبد الدرہم ہے, یہ عبد الرحمان نہیں رہا. اس نے رحمان کو چھوڑ کر ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علی وکیلا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس نے اللہ کو الہ نہیں بنایا, اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا. اندر سے جو خواہش کہہ رہی تھی نا کہ یہ حرام کام ہے, کیا یہ ایک جگ, پنجابی کہتے ہیں جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا, کرو جو دل میں آتا ہے. نہیں, ایک مومن ایسا نہیں سوچتا. ایک مومن کیا کہتا ہے, کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 2-4 تنکے, نہ بہت بلند ہوں گا نہ گرے گا آشیانہ میرا. جو قناعت ہوتی ہے نا, یہ بڑی برکت والی چیز ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام رزق, اس کے لیے دوڑ لگاتے اللہ کو بلا کر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کے بارے میں فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی,
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں مرد میدان ان کو کہتا ہوں کہ جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. سر بریک لینی ہے نبیہ, ایک بریک کی کال ہمیں دی جا رہی ہے. بہت خوبصورت بات اس طرح سے کی ہے ہم نے, اور بہت ساری چیزوں کو اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو ہے وہ سمو دیا ہے. بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں پھر قریشی صاحب کا جو کلام ہے وہ بھی سنیں.